अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ ज़हर इश्क के किस नंबर 8 के साथ मुनस्सा नियाज़। तो जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। ये नॉवेल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट से राइटर मोटिवेट हो जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवेल की तरफ। मशाल, तुम्हें खाला और अम्मी बुला रही हैं, रिदा ने उसके पास आकर कहा। वो जो आंखें बंद किए लेटी थी, मजीद अपना चेहरा चादर में छुपा गई। उन्हें कहो मैं सो गई हूँ। वो फिलहाल किसी के सामने जाना नहीं चाहती थी। नीचे अब्बू भी मौजूद हैं, उनका भी हुक्म है और सबने ही कहा है कि अगर तुम सो रही हो तो तुम्हें जगा कर ले आऊं। अब अगर अगले 2 मिनट में तुम नहीं आई तो खाला खुद आ जाएंगी। मशाल तेजी से सीधी हो बैठी। सबको एक साथ ही क्यों याद आ गई? वो चिढ़कर बोली, नीचे आ जाओ, खुद मालूम हो जाएगा। मानाखेजी से कहती रिदा मोबाइल उठाकर बेड पर टिक गई। कुछ देर बाद वो दोनों एक साथ लाउंज में दाखिल हुई थी। सब लोग वहां मौजूद थे, अम्मी, अब्बू, खाला, उसका भाई और अली और हारिस। उसने थूक निकला और वहीं रुक गई, जबकि रिदा सोफे पर जाकर टिक गई। इधर आओ मशाल, रुक क्यों गई? खाला ने मोहब्बत से उसे पुकारा। वो बिना किसी की तरफ देखे उनके साथ जा बैठी। रानिया खाला ने उसका सर चूमा। वो बुरी तरह चौंकी थी। मैं इस माह ही शादी कर देना चाहती हूँ आमना। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो अभी बता दो। अरे नहीं रानिया, मुझे कोई एतराज नहीं, आमना ने खुशदिली से कहा। मशाल ने चेहरा मोड़कर साकिन निगाहों से अपनी माँ को देखा, जो रानिया खाला की तरफ देख रही थी। रानिया खाला ने हारिस को इशारा किया। वो उठा और मशाल के बिल्कुल करीब जा बैठा। वो दूर होना चाहती थी, मगर उसका जिस्म हिलने से इनकारी हो रहा था। हारिस ने जबरदस्ती मशाल का हाथ पकड़ा। मशाल को लगा उसकी जान निकलने लगी है। रानिया खाला ने एक अंगूठी हारिस को दी। वो मशाल के हाथ की पुष्ट पर कुछ पल अंगूठा फेरता रहा, फिर अंगूठी पहना दी। मशाल ने तेजी से हाथ खींच लिया। उसका तनफ्फुस तेज और आंखों के सामने धुंध छाने लगी। वहां मजीद क्या बातें हो रही थी? कौन सी तारीख लिखी गई? क्या प्लान बनाए गए शादी के? उसे कुछ सुनाई न दिया। वो लड़खड़ाते कदमों से उठी, मगर हारिस ने उसकी कलाई जोर से पकड़ ली। उसने दस्तीदा निगाहों से उसको देखा, जो गहरी निगाहों से मुस्कुराता उसे ही देख रहा था। अब तुम मेरी हो, इसलिए खुद को अब कंट्रोल में रखो, उसने झुककर हल्की मगर सरसराती आवाज में कहा। मशाल को लगा अगर वो मजीद वहां बैठी तो होश खो देगी। उसने तेजी से कलाई छुड़वाई और भागकर लाउंज से बाहर निकल गई। कमरे में पहुंचते उसने तेजी से दरवाजा लॉक कर दिया। हाथ में पहनी अंगूठी उसने खींच कर उतारी और जोर से फेंक दी। लड़खड़ाते कदमों से वो बेड की पाइंटी के साथ लगकर बैठ गई। उसके आंसू इतनी तेजी से गिर रहे थे जैसे चश्मा फूट पड़ा हो। वो बामुश्किल सांस ले पा रही थी। क्या हुआ जान, इतनी कांप क्यों रही हो? मैं तुम्हारा हारिस हूँ, क्या मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता? वो धीरे से उंगली से उसके चेहरे पर फेरता हुआ गर्दन तक ले गया। प्लीज हारिस, मत करो ऐसा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो सांस रोके कपकपाती मुश्किल बोल पा रही थी। अरे, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। तुम मोहब्बत करती हो ना मुझसे? हाँ, तो फिर मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकती? उसे दीवार से लगाए वो इतना नजदीक आ गया कि मिशाल की रूह तक कांप गई। हाँ, हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर
یہ سب نہیں چاہتی۔ سختی سے مٹھیاں بھیجے، تیز تیز سانس لیتی وہ مزید دیوار سے چپک گئی۔ حارث مسکرایا۔ اس کے دونوں ہاتھ مشال کے ہاتھ سے سرکتے ہوئے اوپر کندھوں تک پہنچ گئے۔ مشال کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اگلے سیکنڈ اس کے ہاتھ کے بالوں میں پھنس چکے تھے۔ وہ بری طرح کانپی، زور سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کا دماغ زور زور سے چلا رہا تھا کہ دھکا دو اس کو، دور کرو اور بھاگ جاؤ، مگر اس کا جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا، یوں جیسے وہ خود میں نہیں رہی تھی۔ حارث اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں اور لمبی پلکیں جنہیں وہ سختی سے بند کیے کھڑی تھی، گال قدرتی سرخ اور گورا رنگ۔ اس نے بے اختیار اس کا گال انگوٹھے سے چھوا۔ مشال تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اگر محبت ایسی تھی تو اسے نہیں چاہیے تھی جس میں حرام لمس ہو۔ حارث نے اس کے کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ جو نکاح نہیں ہوا مگر محبت تو کرتے ہیں ہم۔ اسے میں کل چھوں یا آج کیا فرق پڑتا ہے؟ شیطان نے ایک اور راہ دکھائی۔ وہ ہلکا سا جھکا۔ مشال نے اس کی دہکتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کی۔ اگلے پل جیسے بجلی کا جھٹکا لگا تھا، اس نے پوری طاقت سے اسے دور دھکیل دیا۔ بس بہت ہو گیا حارث، اب اگر تم میرے قریب آئے تو منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ وہ اتنی زور سے چیخی کہ حارث دنگ رہ گیا۔ کیا کہا؟ میرا منہ نوچ لو گی؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ میں چاہوں تو ابھی تمہیں نوچ کر دکھا دوں۔ تم آخر جانتی ہی کتنا ہو مجھے۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو ابھی تمہاری اوقات دکھا دیتا۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اس کا منہ دبوچے غرا رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو۔ نہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، نہ ہی کبھی تھی۔ تم صرف جسم کے پجاری ہو۔ تم جب جب میرے قریب آتے ہو بس بہانے بنا کر محبت کا نام لے کر چھوتے ہو۔ اس نے زور سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکا۔ حارث کا چہرہ سرخ ہوا۔ آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا مجھے۔ مر گئے ہو تم میرے لیے۔ نہیں کرتی میں تم سے محبت۔ تم میرے پاس آئے تو جان سے مار دوں گی، اس نے چلا کر کہا، اور نم آنکھوں سے رگڑتی دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ حارث نے زور سے مٹھیاں بھیجی۔ اس کا دماغ سلگنے لگا تھا۔ آخر سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے بچے گی مجھ سے۔ اس نے میز پر رکھا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے دروازے پر دے مارا۔ تم بچو گی نہیں مشال، تم ابھی جانتی نہیں ہو مجھے۔ وہ پوری قوت سے دھاڑ رہا تھا۔ مشال روتے ہوئے رانیہ خالہ کے کمرے میں چھپ گئی۔ وہ اس وقت ان کے گھر کچھ دن رہنے آئی تھی۔ رانیہ خالہ کی کسی سہیلی کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے اسے گھر رکنے کا کہہ دیا تھا۔ حارث کے آنے کا وقت ہونے والا تھا تو وہ چاہتی تھی کہ جب وہ آ جائے تو مشال اسے بتا دے اور رات کا کھانا بھی تیار کر دے۔ انہیں آنے میں دیر ہو سکتی ہے کیونکہ حارث بھوک کا کچا تھا۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں خالہ، میں بنا دوں گی سب، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس نے اتنی محنت اور دل سے کھانا بنایا تھا، وہ لاشعوری طور پر اس کا انتظار بھی کرنے لگی تھی، اور جب حارث گھر آیا تو بہانے سے اسے کمرے میں لے گیا تھا، اور پھر یہ سب ہو گیا۔ اس دن وہ سب ختم کر آئی تھی۔ اسے حارث سے اتنی شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اس دن کے بعد کبھی خالہ کے گھر نہیں گئی۔ اس بات کو اب 1 سال ہونے والا تھا، مگر وہ رات اور وہ الفاظ جسے اس کے دل و دماغ پر نقش کر چکے تھے، اور آج یہ سب، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے سر پانتیس لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر روتی گئی۔ صبح اس کی آنکھ فجر کے وقت کھلی تھی۔ اذانیں ہو رہی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسو کی لکیریں جمی تھیں۔ وہ دھیرے سے اٹھی، وضو کیا اور اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد اس نے سامان سمیٹا اور یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی۔ یونی کا وقت 9 بجے شروع ہوتا تھا۔
جبکہ وہ 7 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکل گئی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے علی کو کہہ دیا تھا کہ اسے بہت کام ہے جو وہاں جا کر ختم کرے گی۔ علی جو آنکھیں مسلتا باتھ روم جا رہا تھا، زور سے جمائی لیتا سر ہلا گیا۔ وہ پیدل ہی پوائنٹ پر پہنچی، مگر بس کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ وہ خاموشی سے نزدیکی پارک چلی آئی۔ پارک میں چند ایک لوگ تھے۔ وہ خاموشی سے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے محسوس کیا کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا ہے۔ اس نے چہرہ موڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کون تھی۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادلوں کا ڈیرا تھا۔ سورج ابھی تک غائب تھا، یا شاید بادلوں نے اسے اپنی اوٹ میں چھپا رکھا تھا۔ ہوا ہلکی مگر ٹھنڈی تھی۔ درخت کے سوکھے پتے اڑتے ہوئے اس کے آس پاس بکھر رہے تھے۔ کیسی ہو مشال؟ ساتھ بیٹھی لڑکی نے دور آسمان پر چھائے بادلوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ روکنے کے باوجود بھی آنسو پھسل کر اس کے خوبصورت گال پر بہہ گیا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، کیا بات ہے؟ وہ لڑکی اب بھی آسمان پر کہیں دیکھ رہی تھی۔ مشال نے روتے ہوئے ایک ہچکی لی۔ مجھے وہ نہیں چاہیے، میں اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اس نے دوسری ہچکی لی۔ تو تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ مشال نے چونک کر سر اٹھایا۔ منع؟ ہاں، رشتے سے انکار کر دو۔ تمہاری مرضی کے بغیر کوئی تمہارا نکاح نہیں کر سکتا۔ اس نے چہرہ جھکا دیا۔ آنسو اس کی گود میں گر رہے تھے۔ یہ بات اس نے پہلے کیوں نہیں سوچی؟ وہ کل پھر آیا تھا۔ اس نے مجھے دوبارہ چھوا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے آگ میں پھینک دیا ہو۔ میں کمزور نہیں بننا چاہتی، مگر جب وہ سامنے آتا ہے تو میری ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور ہر بار مجھے اس سے زیادہ نفرت ہونے لگتی ہے۔ اگر میری اس سے شادی ہو گئی تو وہ میرے ساتھ اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ اس نے مجھے اس دن دھمکی دی تھی۔ وہ ایک حیوان ہے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے اس جیسے شخص سے محبت کی تھی۔ مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ وہ جب میرے پاس آتا ہے مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ میں اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی، بلکہ میں کسی سے بھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے دیکھا ہے یہاں سارے مرد صرف جسم چاہتے ہیں، انہیں روح سے نہیں، صرف جسم سے محبت ہوتی ہے۔ اچانک کچھ چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تھے۔ رانیہ خالہ کے شوہر جو ہر وقت اسے گندی نظروں سے دیکھتے تھے، اور اس کے یونیورسٹی کے اور کلاس کے لڑکے جو بہانے سے کبھی ٹکرا جایا کرتے، کبھی گھورتے رہتے۔ وہ لڑکی خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ مجھے اس سے نفرت ہے۔ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ سب جھوٹے ہوتے ہیں یہاں، دوغلے ہیں۔ اس نے کوشش کی کہ نہ روئے، مگر آنسو پر کس کا بس چلتا ہے؟ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا مشال۔ تمہیں اب تک جو ملے ہیں وہ سب ایک جیسے ہو سکتے ہیں، مگر اس دنیا میں اچھے انسان بھی موجود ہیں۔ وہ لڑکی نرمی سے بولی۔ مگر مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے آنکھوں کو مسلا۔ تم اکیلی نہیں ہو مشال، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ بس تم کبھی کسی کا دکھ دل میں مت لگانا۔ دل سے لگائے گئے دکھ دل کو چیر دیتے ہیں، مگر ختم نہیں ہوتے۔ مشال نے اسے سنا اور بیگ اٹھاتی کھڑی ہو گئی۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، آج ہی جا کر انکار کر دوں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اور آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ لڑکی بنجر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ سے رائٹر موٹیویٹ ہو جاتی ہیں، رائٹر کو انتظار رہتا ہے
تو ویڈیو کو اور چینل کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔